नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारू बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा वला तख़शवुन्नास वख़शवनी वला तशतरू बिआयाती समनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सातवां रुकू है सूरह माइदा का। इरशाद बारी ताला है और शरीयत की अहमियत बयान हो रही है। नफाज शरीयत, अहकामात शरीयत, अमल ब शरिया इसका उन्वान है और मुख्तलिफ अफराद के लिए शरीयत के इन अहकामात की मुख्तलिफ हैसियतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह अहकामात जो नाजिल किए हैं इसलिए किए हैं, यानी कुरान हकीम नाजिल इसलिए हुआ कि इस पर अमल किया जाए। और अमल के एतबार से बाज़ अहकाम वो हैं जो कि हर एक से मुताल्लिक़ हैं और बाज़ अहकामात वो हैं जो किसी ख़ास शर्त के साथ मुताल्लिक़ होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ज़कात का हुक्म है, ज़कात फ़र्ज़ की गई, तो शरीयत में ज़कात फ़र्ज़ है, इसमें क्या शक है। मगर ज़कात है साहिब निसाब पर फ़र्ज़, तो जब निसाब पूरा होगा तो फिर ज़कात देना फ़र्ज़ होगा। इसी तरह से मालूम हुआ शराइत हैं, मुकल्लफ़ीन जिनको ज़िम्मेदार बनाया गया शरीयत का, उनकी अलग अलग शराइत हैं। इसी तरह से बाज़ अहकाम वो हैं कि जिसकी तनफीज़ के लिए, उसको नाफिज करने के लिए इख्तियार और इक़्तिदार चाहिए, तो जो हुक्मरान के पास होता है। चुनाचे उन अहकामात पर अमल पैरा होने के लिए तनफीज़ी सलाहियत, इख्तियार तनफीज़ ये शर्त है, जिसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में ज़ू सुल्ता कहते हैं। यानी ज़ू सुल्ता, सुल्ता वाला, यानी सुल्तान जिसके पास है, इख्तियार जिसके पास है। और सुल्तान क्या होता है, इख्तियार क्या होता है, इसके दो मराहिल हैं। पहले कोई क़ुव्वत है जिसको ज़ू मना कहा जाता है, यानी इतनी क़ुव्वत वाला है कि वो इक़्तिदार को अपने हाथ में ले सके। और फिर उसके बाद जो इक़्तिदार वाला है उसको ज़ू सुल्ता कहते हैं, जिसका इक़्तिदार मान लिया गया एक इलाका है जहाँ जिसका हुक्म जारी होता है। तो मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है कि काफिरों के इक़्तिदार में ज़िंदगी गुजारें। मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ रहें वो अपने मुसलमानों के मातहत होकर रहें। और फिर मुसलमान हाकिम की शराइत बयान की गई हैं, उसके लिए फिर बाज़, यानी कौन हो सकता है हाकिम, आइडियली कौन हो सकता है वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कुरान हकीम के इशारात में। और अगर कम अज़ कम इतनी शराइत, यानी कम अज़ कम शर्त यह है कि वो कलमा गो मुसलमान हो। फिर उसके बाद ये कि जब उसके पास इख्तियार तनफीज़ आ जाता है, इख्तियार तनफीज़ इसमें भी ये एक विलायत है और एक नौयत की विलायत, यानी विलायत का मतलब है किसी का वाली होना। तो जैसे एक लड़की पर बाप को विलायत हासिल होती है तो वो उसका वली बनकर उसका निकाह करवाता है, तो इसी तरह से अवाम उन्नास पर, रियाया पर हाकिम को एक विलायत आम्मा हासिल होती है। चुनाचे वो उनकी तरफ, उनके ऊपर बाज़ अहकामात को लाजिम करता है, बाज़ उनके माबैन झगड़ों को दूर करता है, फ़स्ल खुसूमात का फरीज़ा अंजाम देता है, क़ज़ा नाफिज करता है, यानी एक फ़ैसला करता है वो नाफिज होता है। इसी तरह वो ये तय करता है कि इस काम के लिए ये काजी है, इस काम के लिए ये हाकिम है, और बैतुल माल के मासूल वसूल करने के लिए फ़लाँ जो है वो मसूल है, और इस तरह से दीगर ज़िम्मेदारियाँ तक़सीम करता है। इसकी इताअत भी वाजिब है शरअन, ऐसा हाकिम शरई, इसकी इताअत वाजिब होती है। चुनाचे हम पढ़ाए हैं कुरान हकीम ने जहाँ जिक्र किया इस बात का कि अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, व उलुल अम्र मिनकुम, और वो जो उलुल अम्र हैं तुम में से साहिब इख्तियार हैं उनका हुक्म मानो। तो ये हाकिम शरई की, मुसलमान हाकिम की इताअत है। अच्छा, अब जब उसके अंदर ये शराइत पाई जाती हैं कि उसे एक विलायत आम्मा हासिल हो और एक इलाके पर उसका हुक्म चलता, हुक्मरान हो, वहाँ का तनफीज़ कर सकता हो, तो उसके जानिब फिर ये अहकामात शरीयत फ़र्ज़ ऐन होकर मुतवज्जे हो जाते हैं। फ़र्ज़ ऐन है हाकिम वक्त पर, हाकिम मुस्लिम हाकिम पर, कि वो यह अहकाम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि डाकू की सज़ा ये है, चोर की सज़ा हाथ काटना है, तो ये अहकामात नाफिज करना उस पर फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन का हुक्म यह है कि इज़ा क़ाम बिहिल बास सक़ता अनिल बाक़ीन, जब उसमें से बाज़ यानी वो जिनके अंदर शराइत पाई जाती हों, वो उसको कायम करने वाले हो जाएं, उसको लेकर खड़े हो जाए, उसकी तनफीज़ करें, तो उस काम को अदा कर दें, तो बकिया पर से वो साकित हो जाता है गुनाह। और अगर वो ये काम न करें तो फिर दर्जा ब दर्जा, हस्ब क़ुव्वत, हस्ब इस्तिताअत, ये गुनाह का दायरा वसी से वसी तर होता चला जाता है।
یہ ساری باتیں فقہ اسلامی میں لکھی ہوئی ہیں، فقہاء نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور سیاست شریعہ کے عنوان سے کتابیں موجود ہیں، پھر اسی طرح سے فقہ کی کتابوں میں ابواب قضاء کے ہوتے ہیں، ان میں تفصیل موجود ہے، احادیث مبارکہ میں ابواب الامارہ ہوتے ہیں، سیاسہ ہوتے ہیں، تدبیر کے باب ہوتے ہیں، اس میں تفصیل بیان کی جاتی، اور بعض علماء تاریخ اسلام میں ایسے گزرے جن کا یہ خاص موضوع بھی رہا۔ مثال کے طور پر علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے الامامہ والسیاسہ کے نام سے کتاب لکھی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے السیاست الشرعیہ کے نام سے کتاب لکھی، پھر اسی طرح سے اور حضرات یہاں تک کہ آج ہمارے زمانے تک اس موضوع پر کام کرتے رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعزاز الخفا عن خلافت الخلفاء کے عنوان سے کتاب لکھی، اس میں اس تفصیل کو بیان کیا۔ منصب امامت ان کے پوتے نے کتاب لکھی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں اس مضمون کو فارسی میں لکھی، اس میں اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے اس وقت جو افغانستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہیڈ ہیں، یعنی وزیر ہیں اس کے، ملا عبد الباقی صاحب دامت برکاتہم، بڑے قابل فاضل عالم ہیں اکوڑا خٹک کے، ان کی ایک کتاب ہے السیاسہ والادارہ کے عنوان سے، انہوں نے پشتو میں لکھی تھی، پھر عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، اور پھر اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا، چھپتی ہے اور ملتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کی کتاب اسلام اور سیاسی نظریات، وہ موجود ہے اس مبحث پر، جس میں یہ موضوعات کو واضح کیا گیا۔ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی حاکم اپنا کام نہ کرے تو پھر درجہ بدرجہ یہ گناہ عام ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ پھر بقیہ بھی ماخوذ ہوتے ہیں۔ بقیہ پر جو فرض کفایہ تھا وہ اب ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے حسب قوت، یعنی حسب صلاحیت۔ دو باتیں ہیں، یعنی یہ کہ ایک ان کے پاس اس کا علم ہو، جانتے ہوں کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ جتنی ان کے پاس استطاعت ہے متوجہ کرنے کی، انہیں چاہیے کہ اسے بروئے کار لائیں۔ تو الحمدللہ یہ ملک پاکستان اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہاں بنیادی شرائط پوری ہوتی ہیں ایک اسلامی ریاست کی، اور جن فقہاء نے اس کے دستور پر اور اس کے آئین پر غور کیا وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے الحمدللہ، اور جو شرائط ہیں دارالاسلام کی وہ یہاں پوری ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کوتاہیاں ہیں، جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان آج وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، دین اسلام کو اسلام ماننے کے باوجود جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور جوا بھی کھیل رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، اور شراب بھی پی رہا ہے، اور قتل و غارت گری بھی کیا کیا گناہ ہیں جو کر رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ رہتا تو مسلمان ہے، گناہ گار مسلمان۔ اسی طرح سے یہ ہماری ریاست اسلامیہ یعنی مملکت خداداد پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، مگر اس میں یہ کمزوریاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ احکامات جو نافذ ہونے چاہیے ویسے نافذ نہیں ہیں، اور انگریزوں کے طریقوں کو اب تک ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کے ذمے یہ بھی ایک فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس شعور کو عام کریں، اور جو اصحاب قدرت ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جن کو اللہ نے حکومت عطا کی ہے، جو حاکم ہیں، جو ذو قوہ ہیں، جو ذو سلطہ ہیں، ان کو متوجہ کرے اس جانب کہ وہ ان احکامات شریعت کو نافذ کریں۔ قرآن حکیم میں یہ احکامات صرف اس لیے نہیں دیے گئے کہ ہم اسے پڑھ لیں اور ثواب حاصل کر لیں، صحیح ہے ان کی تلاوت پر ثواب بھی ہے، ان کے سمجھنے پر، ان کے احکامات کو جان لینے پر ثواب ہے، مگر اس کی تنفیذ کی ذمہ داری حکمرانوں پر آتی ہے، تو ان کو متوجہ کرنا اپنے فریضے کی طرف درجہ بدرجہ، جس کی جتنی قوت ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے، جس کا جتنا دائرہ اثر ہے۔ آج آپ دیکھیے تو ان جدید ریاستوں میں دائرہ اثر بھی نوعیتوں کے ہیں، مختلف نوعیتوں کے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا کوئی نہ کوئی دائرہ اثر رکھتا ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں بات، کہیں تک بات پہنچا سکتے ہیں، کسی کو متوجہ کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اس کو اپنے بقدر جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اتنا اسے اختیار کرنا چاہیے۔ باقی یہ جائز نہیں ہے کہ اگر حکومت یہ کام نہ کرے تو کوئی شخص اپنے طور پر یہ کام شروع کر دے، کوئی کسی چور کو پکڑے اور ہاتھ کاٹے، کسی کو پکڑے اور رجم کرے، یہ غیر سرکاری طور پر کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک دوسرا گناہ ہوگا، یہ اس کی طرف سے زیادتی ہوگی، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جس کو اختیار حاصل ہے، چاہے وہ جتنا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جتنا دین کے احکامات سے دور ہی کیوں نہ ہو، مگر حاکم اسی کو یہ اختیار پہنچتا ہے کہ وہ اس کی سرکاری سطح پر تنفیذ کرے، ورنہ تو ایک انتشار پھیل جائے گا، ایک جو ہے وہ فوضویت جسے انارکی سے تعبیر کرتے ہیں وہ وجود میں آ جائے گا، اور اسلام یہ نہیں چاہتا، اور یہ کہ جو اختیار والے ہیں ان کو متوجہ کیا جائے، ان کی نصیحت کا حق ادا کیا جائے۔ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، یحکم بہا النبیون،
اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء اکرام علیہم السلام، الذین اسلموا، وہ جو کہ مطیع فرمانبردار تھے جیسا کہ انبیاء ہوتے ہیں، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، یعنی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء بنی اسرائیل یہودیوں کے مابین، والربانیون، اور اسی طرح سے جو اللہ والے تھے، یعنی نبیوں کے جو متبع ہوئے، نبیوں کے جو بعد آنے والے تھے، جو ان کے جانشین ہوئے، یعنی علماء دین، وہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے، والاحبار، اور علماء، بمستحفظوا، بسبب اس کے کہ وہ نگران بنائے گئے تھے۔ بمستحفظوا کا مطلب ہے ان سے طلب کی گئی تھی حفاظت، لفظی ترجمہ ہوگا بسبب اس کے کہ ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی، من کتاب اللہ۔ اس کے دو معنی ہیں، کتاب اللہ میں، اور ایک یہ کہ کتاب اللہ کی، کہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ الربانی والاحبار، اس کا مطلب یہ ہے علماء و صوفیہ، علماء و مشائخ۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو علم دین کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، ایک وہ ہے جو کہ حلم دین، حلم سے مراد ہے تحمل و بردباری، یعنی باطنی فضائل کو اختیار بھی کرتا ہے اور سکھاتا بھی ہے، دوسروں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی امت مسلمہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سلسلے جاری و ساری ہیں۔ ہر آسمانی مذہب کے متبع افراد میں یہ دو چیزیں ہوں گی، اس لیے کہ آسمانی مذاہب کا یہ خاصہ رہتا ہے کہ وہ انسان کو دیکھتا ہے اس حیثیت میں اور دکھاتا ہے اس حیثیت میں کہ ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ احکامات ظاہر کے لیے عنوان فقہ استعمال ہوتا ہے، احکامات باطن کے لیے عنوان تصوف استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اور اس کے ماہرین، جو احکامات ظاہر کے ماہرین ہیں، ان کو احبار یا علماء کہتے ہیں یا فقہاء کہتے ہیں، اور علماء باطن ان کو صوفیاء کہا جاتا ہے، مشائخ کہا جاتا ہے۔ یہ دو طبقات ان میں بھی تھے، اور جب تک یہ صحیح رہتے ہیں اس وقت تک قوم صحیح رہتی ہے، جب یہ بگڑ جاتے ہیں تو قوم میں بگاڑ آتا ہے۔ تو بتایا گیا جب ان کے ہاں ان دو طبقات میں بگاڑ آیا تو وہ خراب ہو گئے، اور جب تک وہ صحیح تھے تو ان میں ان کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلے کرتے تھے اس کے مطابق۔ کون؟ الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ یہ ٹکڑا بھی بڑا اہم ہے، یہ فقرہ، یہ حصہ بڑا اہم ہے کہ ان سے طلب کی، سبب اس کے کہ ان سے طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی حفاظت، یا یہ کہ ان سے طلب کی گئی تھی دین کی حفاظت، یعنی احکامات شریعت کی حفاظت اللہ کی کتاب میں۔ تورات میں بھی یہ بات تھی۔ تو لوگ جو آج کہتے ہیں نا کہ کیا یہ خدائی فوجدار ہیں، کیا علماء ٹھیکیدار ہیں دین کے، تو حقیقتاً ہے، اللہ نے ان کو ٹھیکہ دیا ہے، اللہ نے ان کے ذمے یہ کام لگایا ہے، اور اللہ نے ان کو چوکیدار بنایا اپنی شریعت کا۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، جو دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، جو دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں، انہی کے ذمے ہے کہ وہ احکامات شریعت کی حفاظت کریں۔ بمستحفظوا، اللہ نے ان سے حفاظت طلب کی ہے اپنی کتاب میں، واضح کیا اس بات کو کہ تم اس کے سیکھنے والے بھی ہوگے، سکھانے والے بھی، اور اس میں کہیں کوئی بگاڑ آئے گا تو تمہارے ذمے ہوگا کہ حق بات کو واضح کرو اور کھول کر بیان کرو۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، اور یہ ان کے لیے ہی خاص نہیں تھا بلکہ ہماری کتاب میں واضح کر یہ بتا دیا گیا کہ امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو علماء دین وہ محافظ ہیں کتاب اللہ کے اور احکامات شریعت کے، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ تو آج امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین امت مسلمہ کے علماء وہ آج شریعت محمدیہ پر محافظ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ گواہ بھی ہیں اس کے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، دیکھو تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑے سے مول کے۔ دنیا کا فائدہ حاصل کر کر احکامات شریعت کو چھپا جانا، تحریف کر دینا، اس میں جو ہے وہ ہیلے بہانوں سے کام لینا، یہ جائز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے اس میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی ایک اس قدر سرکشی پر آ جائے کوئی شخص کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی شریعت کو مانتا ہی نہیں، تو اس کا یہ حکم ہے کہ وہ شریعت کے دائرے سے بھی پھر نکل جاتا ہے، کافر قرار پاتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ سری ہیں اس کے حق میں، یعنی اس کو بتلا رہے ہیں کہ وہ کفر کے درجے کو پہنچ گیا۔ جو نازل کیے ہوئے کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص عملی انکار کرتا ہے، زبان سے یہ کہتا ہے یا عقیدے میں یہ بات مانتا ہے کہ میں شریعت کو مانتا ہوں، یہی اس قابل ہے کہ اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، مگر میں کیا کروں، فلاں عالمی طاقت کا ڈر ہے مجھے اور فلاں خطرہ ہے، یا یہ کہ اپنا مفاد اس کو عزیز ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یعنی بے عملی اور بد عملی کے کوئی بہانے کر لیتا ہے، تو یہ کافر سری نہیں ہے، پھر یہ مسلمان ہے۔ البتہ اس کو ایک نوعیت کفر لاحق ہے جس کو ناشکری کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی شرح آئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کفر نہیں ہے، اس لیے کہ ابتدائی زمانہ میں اس آیت سے غلط معنی لیے گئے، اور خوارج کے نام سے ایک طبقہ پیدا ہوا جو صحابہ اکرام کے فہم کو چھوڑ کر اپنے فہم سے معنی کرنے لگا قرآن حکیم کے، اور ان آیات کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمانے میں علم ایمان ہیں، ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کا جھنڈا ہے، ان کے برخلاف استعمال کرنے لگے۔ تو
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے معنی واضح کیے، فرمایا لیس بالکفر الذی تذهبون الیہ، یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی طرف تمہارا ذہن جا رہا ہے کہ وہ ایک ملت سے نکل کر کافر ہو جائے کوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر دون کفر، اس بڑے کفر سے چھوٹا ایک کفر یعنی ناشکری ہے۔ تو کوئی حاکم اگر شریعت نافذ نہیں کرتا مگر یہ عذر کرتا ہے کہ ہے تو شریعت برحق یہی نافذ ہونے کے لیے ہے اور میں اس کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، اللہ کا حکم مانتا ہوں، مگر کیا کروں میں عمل نہیں کر سکتا، تو یہ رہتا مسلمان ہے مگر اس ناشکری کا گناہ گار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی شریعت کی ناشکری یعنی عملاً اسے نافذ نہ کرنا یہ ایک بڑی ناشکری ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب مسائل شریعت، نفاذ شریعت کے مسائل، نفاذ شریعت اور اس کے مسائل مکتبے پر دستیاب ہے، پڑھیں تو انشاءاللہ یہ تفصیلات واضح ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر بھی لکھ دیا تھا فیہا یعنی تورات میں، ان النفس بالنفس کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہے، یعنی جیسے کسی عضو کو ایک نقصان پہنچائے گا اس کا بھی قصاص ہوگا، بدلے میں ویسا ہی نقصان پہنچایا جائے گا، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت ہے، یہ احکامات آج بھی تورات میں لکھے ہوئے ہیں۔ والجروح قصاص اور زخموں کا بھی قصاص ہے، جس طرح کے آلے سے جس طرح کا زخم لگائے گا بدلے میں عدالت فیصلہ کرے گی، اور جس کو زخم لگایا گیا تھا اس کو اختیار دے گی کہ تم بھی اتنا ہی اس کو زخم لگاؤ۔ فمن تصدق بھی، تو جو کوئی معاف کر دے یعنی زخم اس کو لگ گیا اور بعد میں اس نے معاف کر دیا، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معاف کرنا اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ جو مظلوم تھا بیچارہ وہ اب یہ ظلم دوسرے کا معاف کرے تو اس کے لیے مزید بلندی درجات اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک عفو درگزر کو ترویج دی جا رہی۔ ومن لم یحکم، اور جو کوئی فیصلے نہ کرے بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ کافر ہیں یعنی وہ اعتقاداً انکار کریں تو کافر ہوں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ مانتے ہیں اعتقاداً عملاً اختیار نہیں کرتے تو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے ان کے پیچھے پیچھے قدم بقدم بھیجا، بعیسی ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مصدقاً تصدیق کرنے والا بنا کر، لما بین یدیہ من التوراۃ اس کا جو ان سے پہلے تورات میں نازل کیا گیا تھا، وآتیناہ الانجیل اور حضرت عیسیٰ کو ہم نے انجیل عطا کی تھی، فیہ ھدی و نور اس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ اور تصدیق کرنے والی تھی وہ اس کی جو اس سے پہلے تورات میں احکامات نازل ہوئے، وھدی و موعظۃ للمتقین اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل تو چاہیے کہ اہل انجیل بھی فیصلے کیا کریں، بما انزل اللہ فی اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس میں، ومن لم یحکم اور جو فیصلے نہ کرے بما انزل اللہ بس مطابق اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ فاسق نافرمان ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب اور آپ کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کتاب کو نازل کیا بالحق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب اور تصدیق کرنے والی ہے یہ اس کی جو ان سے پہلے کتابیں ہو گزری یعنی تورات و انجیل کے صحیح حصے کی، ومحیمنا علیہ اور یہ قرآن حکیم محیمن ہے اس سے پہلے کی کتابوں پر۔ محیمن کیسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، جب کوئی پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لے تو کہتے تھے حیمنن الطائر، پرندے نے اپنے چوزوں کو اپنے پر میں سمیٹ لیا، تو اسی سے معنی ہوئے کہ ایسی چیز جو صحیح عناصر کو جو قابل حفاظت ہے ان کو محفوظ کر لے، تو قرآن حکیم نے تورات و انجیل کے صحیح اجزاء کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، اب جو کچھ اس میں نہیں ہے وہ قابل التفات نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو اس کا محتاج نہیں بنایا گیا کہ وہ تورات پڑھتے رہیں اور انجیل پڑھتے رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ توجہ کی اس طرف، کچھ بورے منگوا لیے جس میں تورات کے اجزاء تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور منع فرما دیا، اور کہا کہ خدا کی قسم اگر آج حضرت عیسیٰ بھی موجود ہوتے تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے اس کے کہ میری شریعت پر عمل کرتے، تو جو کچھ ان کا حصہ قابل التفات آج تھا، اس قسم ہدایت تھا، قرآن کے اندر آ گیا۔ بڑے الفاظ ہیں قرآن کے لیے اور بڑا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے، محیمنن علیہ، اللہ نے اس قرآن کو نگہبان بنا دیا پچھلی شریعتوں کے لیے بھی، یہ اب معیار ہے، کسوٹی ہے، جو بات قرآن سے ٹکرائے گی یہود و نصارہ کی وہ قابل التفات نہیں ہوگی۔ فاحکم بینہم تو چاہیے آپ بھی فیصلے کریں ان کے مابین، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم اور دیکھو پیروی نہ کرنا ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، اما جاءک اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو آ گیا تمہارے پاس حق میں سے۔ ایسی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر انداز نہیں کر سکتے، امت کے لیے آپ کی شان سے تو بعید ہے، امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج بنائی ہے. ایک شریعت متعین کر دی ہے، شرعتن اسی شریعت کو کہا گیا، اور منہاجن اور ایک طریقہ متعین کیا. شریعت ہے احکامات شریعت، منہاج ہے اس کی تنفیذ کا طریقہ، اس کی عملی صورت. یہ یوں کہیے کہ دو حصے ہیں احکامات شریعت کے. ایک ہے جس کو ہم فقہ الاحکام کہتے ہیں کہ وہ حکم قرآن و سنت میں کیسا ہے، یعنی اس کا جو نظری پہلو ہے، اور ایک ہے اس کی تنفیذی صورت، اپلائیڈ صورت، اس کو کہتے ہیں فقہ الواقع، جس پر اپلائی کرنا ہے وہاں کیا صورت پیدا ہوگی. چنانچہ ان دونوں کو دیکھ کر پھر اس کے بعد ایک حکم واضح کیا جاتا ہے. فتوے کے عمل میں بھی اسی طرح، قضا کے عمل میں بھی اور اجتہاد کے عمل میں بھی اس پر ملحوظ رکھا جاتا ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے اپنے زمانے کو جاننا، اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کو نہیں جانتا وہ عالم نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے زمانے سے ناواقف ہے وہ تو جاہل ہے. تو علماء دین کا اور خاص طور پر مفتیوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تعاملات سے واقف ہوں. اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات بازار میں چلے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس طرح سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں اور ان کے مابین کیا چیزیں رائج ہیں. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب نباز ایسے جس میں اس بات کو یعنی تعامل ناس کو ذکر کیا. معلوم ہوا کہ شریعت کا علم جب تک تنفیذ کے ساتھ جڑے نہ تو مکمل نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے اختیار دے دیا جائے تو میں حدود و تعزیرات فوراً نافذ نہ کروں، بلکہ لوگوں کی اصلاح کا کام کروں پہلے، پھر اس کے بعد ایک وقت آئے اس وقت تنفیذ کروں. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی آئی تو آپ نے جو قطع ید کی سزا ہے، یعنی سرقہ کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کو مؤخر کر دیا. اب کوئی کہے کہ ایک طرف تو قرآن کا حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو، مگر دوسری چیز منہاج ہے، یعنی وہ پہلو کہ اس کو نافذ کرنے میں کہیں ظلم تو نہ ہوگا. اللہ کے احکامات، شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو عدل پر قائم کریں، ان کے مابین حقوق کو برابر کیا جائے، ظلم کرنے والے کا ہاتھ روک دیا جائے. تو ایک آدمی اگر بھوک سے لاچار ہو کر ایسا جرم کر رہا ہے تو اس کو اتنا مارجن دیا گیا ہے، اتنا اس کو فائدہ دیا گیا کہ اس کے اوپر وہ حد اس وقت جاری نہ ہو. یہاں تک کہ یہاں تک کہ جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کی ضروریات کا پورا کرنا، اسے پورا کرے. تو معلوم ہوا کہ حد سرقہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے. منہاج کیا ہے؟ عارضی طور پر اس حکم کو مؤخر کرنا، یا کسی بھی سبب سے کہیں کوئی اس طرح کا حکم ہو تو یہ تلانس و تناسب پایا جاتا ہے. یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی، اس کے علاوہ مفسرین نے اور تعبیرات کی ہیں. یہ زیادہ آسان عام فہم تعریف تھی، تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتا تم سب کو ایک امت، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے، یعنی جو احکامات دیے ہیں ان پر تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے اسے دیکھا جائے. فیما آتاکم سے مراد ہے جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہیں آزمائے. اگر ابتلا کا ترجمہ ہم آزمائش سے کریں گے، ابتلا کا ایک ترجمہ جو ہے وہ نکھارنے کے معنی میں بھی ہے، تو وہ ترجمہ کریں تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں شریعت کی نعمت دے کر نکھار دے، یہ کہ تم کو دیکھے کہ تم اس پر شکر گزار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، شکر گزار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تمہیں چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، آگے سے آگے بڑھو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا اس کی بابت جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلے کیجئے ان کے مابین، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، اور ہرگز پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی. واحذرہم، اور ان سے چوکنا رہیں. ان یفتنوک، کہیں یہ آپ کو پھسلا نہ دیں. عن بعض ما انزل اللہ الیک، اس میں سے بعض سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. یعنی حاکم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کرے، کسی سے نہ ڈرے، کسی لالچ میں نہ آئے، حق کے مطابق فیصلے کیا کرے. لوگ بعض اوقات ملامت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے اور خیرخواہی کرتے ہوئے بھی چاہتے ہیں کہ حق سے ہٹا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے تو اس میں یہ حکم بھی ہوتا تھا کہ کسی ملامت کرنے والے کی میں ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، اللہ کے راستے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی میں پرواہ نہیں کروں گا. فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کرے، فَعْلَمْ، تو جان رکھی، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُمْ، کہ ان کو سزا دے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک لوگوں کی اکثریت نافرمان ہے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا سا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت
سے مراد جہل نہیں ہے، ناواقفیت نہیں ہے، بے پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے. جاہلیت ایک زمانے کا نام ہے. ما قبل اسلام کے زمانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جہل کے معنی ہے جذبات سے مغلوب ہونا. جہل کے معنی ہے کہ جب کوئی شخص خدائی احکامات سے بے بہرا ہو، ناواقف ہو. تو جاہلیت کے لوگ یعنی دور جاہلیت کے رہنے والے، ان کے اپنے علوم تھے. وہ ستاروں سے راستے دیکھ لیتے تھے، قیافہ شناسی ان کا علم تھا. اس کے علاوہ طرح طرح کے علوم کے وہ ماہر تھے، فنون کے ماہر تھے. وہ تو جاہل تو نہیں تھے. وہ ایک خاص نوعیت کا فن ان کے پاس، علم ان کے پاس تھا. جیسے آج بھی ایک خاص نوعیت کا علم لوگوں کے پاس ہے کہ سائنٹیفک نالج بہت ہے، دنیا کے معاملات کو جانتے ہیں، یہ انجینئرنگ پڑھے ہوئے ہیں، یہ طب پڑھے ہوئے ہیں، فلاں 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 یہ معلومات. مگر اگر شریعت سے بے بہرا ہے تو وہ جاہلیت اولا یا قدیمہ تھی، یہ جاہلیت جدیدہ ہے. شریعت سے بے بہرا شخص وہ جاہلیت کا شکار ہے. تو کہا جا رہا ہے کیا یہ اپنی خواہشات کا فیصلہ چاہتے ہیں، شریعت سے بے بہرا فیصلہ چاہتے ہیں، قرآن و سنت سے قطع نظر کوئی فیصلہ چاہتے ہیں؟ افحکم جاہلیت یبغون، کیا فیصلہ چاہتے ہیں ایسا جو جاہلیت کا ہے، یعنی غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، کون ہو سکتا ہے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ سے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، مسلمانوں کے بالمقابل ایک دوسرے کے دوست ہیں، ورنہ ان کے مابین بھی بہت دشمنیاں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی لگائے گا تم میں سے، منکم تم میں سے، یعنی مسلمان ہوتا ہوا وہ اپنے آپ اپنا ولی بنائے گا یہود و نصارہ کو، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. موالات کا تعلق ان سے جائز نہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، چنانچہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے. مرض سے مراد نفاق کا مرض ہے. یسارعون فیہم، کہ وہ انہی میں گھستے رہتے ہیں. یہود و نصارہ میں اپنی دوڑ دھوپ. مجھے اقبال نے کہا نا کہ زائرین حریم مغرب، حریم مغرب، مغرب کے کسی حریم کے کسی گھر کا چکر لگانے والے ہیں. یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناشنا ہو، اس سے ہمارا کیا تعلق، وہ کیسے ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے. یسارعون فیہم، یہ دوڑتے ہیں انہی میں، یعنی یہود و نصارہ میں. یقولون، اور کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہیں ایسا نہ ہو، ہمیں غم ہے اس بات کا، فکر ہے ہمیں اس بات کی، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچ جائے. جب اوپر والی آیات نازل ہوئیں تو اس موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہود کے قبیلے کے ساتھ معاہدہ تھا، انہوں نے اسے ختم کر دیا، توڑ دیا اسے، کہا کہ آئندہ ہم تمہارے حلیف نہیں. جبکہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ نقشان یصیبنا دائرہ، ہمیں تو ڈر ہے اس بات کا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے گی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے الفاظ کو نقل کیا کہ یہ لوگ منافقین یہ کہتے ہیں. صحابہ کا طریقہ کیا ہے کہ احکامات پر عمل کرتے ہیں دل و جان سے. منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں چور دروازے نکالنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نقشہ، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ تمہیں پہنچ جائے کوئی تکلیف. فَعَسَى اللَّهُ، اور قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاتی بالفتح، لے آئے گا فتح کو، یعنی مسلمانوں کو اقتدار عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا. او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی صورت، یعنی اس سے پہلے کی صورت جو صلح کی صورت میں، صلح حدیبیہ کی صورت میں تھی، اور بعد میں فتح جو فتح مبین کی صورت میں تھی. فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسہم نادمین، پھر ہو جائیں گے یہ منافق لوگ اس پر جو کچھ انہوں نے اپنے جیوں میں چھپا رکھا تھا، ندامت اٹھانے والے. یعنی ان کو یہ نفاق فائدہ نہیں دے گا، سوچیں گے کاش ہم صادق الایمان ہوتے اور صحابہ اکرام نے جس طرح سے اس راستے میں قربانیاں دیں اس طرح ہم بھی دیتے تو آج ہماری بھی عزت ہوتی. مگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ان کو کوئی عزت حاصل نہ ہوئی، اس لیے کہ یہ نفاق والے تھے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو چکا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جو قسمیں کھاتے تھے پختہ تاکید کے کرتے ہوئے، اپنی ایمانوں کو، اپنی قسموں کو پختہ کرتے تھے اللہ کے نام پر. انہم لمعکم، کہتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے اعمال. فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، صادق الایمان بنائے، اس کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنے والا بنائے، اور اپنے راستے کی کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین